बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाल नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। वो एक तरफ ईरान के साथ जंग की सूरत में अपनी फतह का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखने का इशारा भी दे रहे हैं, जबकि ईरान अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम है कि वो किसी भी बैरूनी दबाव या धमकी के ज़ेर असर मेज़ पर नहीं बैठेगा। ऐसे में खित्ते की सूरत हाल एक बारूद के ढेर पर खड़ी नज़र आती है कि जहां पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और साज़िश के लिए तो तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपनी सफारती महारत को बुरे कार लाते हुए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जमी बर्फ पिघला पाएगा, और क्या पाकिस्तान अपनी सालसी से खित्ते को बड़ी तबाही से बचा कर पायदार अमन की बुनियाद रख पाएगा। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब अहमद जवाद बट साहब को मदऊ किया। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से ही करते हुए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, क्या आपको अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दौर कहीं भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? बात यह है कि एक चीज नहीं बल्कि दो चीजें तारीखी तौर पर मैं आपके जो मुज़ाकरात होते हैं इनका फैसला मैदान जंग में हो चुका होता है, फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर लिखा जाता है। अभी मैदान जंग में ईरान और अमेरिका की फतह या शिकस्त का फैसला नहीं हुआ, इसलिए मुज़ाकरात नहीं आ रहे। दोनों दावेदार हैं कि वो जीत चुके हैं। देखिए, बात यह है कि जो जंग होती है उसमें फ्री कहना ऐसे दावे तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान का कचूमर निकाल दिया है इसराइल और अमेरिका की बमबारी ने, मिसाइल मारी। ईरान बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंचा दिया गया है। उसकी मईशत, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि कोई हफ्ता पहले ईरानी मरकजी बैंक जिसकी कीमत आलमी मार्केट में $6 के बराबर है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरानी इंडिकेट करता है कि ईरानी मईशत की सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ ईरान के अवाम जो है और चुके हैं, लेकिन जो IRGC है, बाज़दाराने इनकलाब है, वो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। इस वक्त जो ईरान के वो आला हैं खामनाई मंजर से गायब है, वो बीमार है, वो जख्मी है। उनके बिहाफ पर करके अहकाम जो है वो जंग को जारी रखे हुए है। अवाम की अक्सरियत और हुक्मरान हुकूमत जो है ईरान की, वो जंग को जारी नहीं रखना चाहती। वो चाहती है कि ईरान जो है वो बाकी बचा है ईरान का, उसको महफूज बना लिया जाए। इसकी जो मिसाल है, पिछले दिनों उनके जिम्मेदारान ने
ایک خط لکھا ہے جس پر ایران کے کے دستخط موجود ہے، اور اس پر انہوں نے ایرانی صدر کے دستخط بھی کرائے ہیں، جس میں یہ التجا کی گئی ہے مصطفیٰ خامنائی سے کہ جنگ کو روک دیا جائے اور جو مذاکرات ہیں ان کی میز پر بیٹھ کر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے سلسلہ جرمانی مذاکرات کا، تو بنیادی طور پر دونوں فریقین جو ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں۔ امریکہ ٹائم گین کر رہا ہے کہ ایران کی حالت، ایران کی معیشت مزید خراب ہو جائے، اور جو عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، اور جو حکومت اور IRGC کے درمیان اختلافات امریکہ جو ہے وہ حتمی رجیم چینج جو ہے وہ کر سکے گا۔ دوسری طرف ایرانی جو رجیم ہے یہ ٹرمپ کو اجازت نہیں پڑے گی حالیہ جو جاری ہے اس کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں پڑے گی قانونی۔ تو ایرانی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے اور ایرانی پارلیمان جو ہے وہ اس جنگ کو غیر قانونی قرار دے دے، اور دوسرا ان کو مزید دھچکا لگے، تو ایرانی یہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دونوں فریقین جو ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور پاکستان اس معاملے کے اندر اپنا کردار بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، اور مذاکرات کا کھیل بھی جاری ہے، اور دونوں فریقین جو ہے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ٹائم گیم بھی ہو رہا ہے، نہ جنگ کے خاتمے کا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اسی طرح چلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی جنگ میں نہیں ہوگا۔ جو ہے وہ ایک طرف تو ان کا وفود پاکستان نہیں آ رہا، ہم نے تو بڑا یہاں پہ واویلا مچایا ہوا ہے کہ جناب اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن نہ تو ان کا وفد آیا ہے، لیکن ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بار بار ان کی آمد ہو رہی ہے۔ کیا یہ سنجیدہ مذاکرات کی نشاندہی ہے یا پس پردہ اختلافات کا ثبوت ہے؟ احمد جواد بٹ صاحب۔ میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شہر ندیم صاحب آپ کا، آپ نے مجھے موقف دینے کے لیے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے جب پہلا راؤنڈ مذاکرات کا ہوا پاکستان نے ایران اور امریکہ کی قیادت کو بٹھایا ایک میز پہ، اس وقت جو ان چیزوں کا ڈیڈ لاک چل رہا تھا نا وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آبنائے حرمز اور جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے، اس کے اوپر ابھی تک مذاکرات جاری ہیں، اسی وجہ سے آگے سلسلہ نہیں چل سکا۔ دوسرا، عالمی سطح پہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک متاثر ہوئے ایران کے میزائلوں سے، ان کا بھی مطالبہ بار بار آ رہا ہے تو ہمارا ہرجانہ جو ہے تو وہ دیا جائے، ایران نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے جو اسرائیل کے اڈے تھے وہ سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک میں تو سن رہے ہیں ختم ہو گئے ہیں، لیکن امارات میں ابھی تک اسرائیل کا سن رہے ہیں غیر مصدقہ ذرائع سے، تو ان کے فوجی بھی ہیں ابھی اسرائیل کے، اور ان کا سسٹم جو جنگی آلات ہیں وہ بھی ابھی موجود ہیں۔ جب تک یہ ان کو امارائے حرم کا گراؤ ختم نہیں ہوگا، ان کے ایسٹس جو ہے ایران کے وہ ریلیز نہیں ہوں گے، اس وقت تک دوسرا دور جو مذاکرات کا یا دستخط وغیرہ جو ہونی ہے تقریب وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے تو دونوں ممالک کو ایک میز پہ بٹھایا ہے، پاکستان اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ تو ایک عالمی طاقت جو ہے وہ ایران پہ حملہ آور ہوئی تھی، اور ایران جو ہے وہ آگے سے اسرائیل پہ مشرق وسطیٰ ممالک پہ میزائلوں کی بارش کر رہا تھا، تو انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، معیشت کا برا حال ہو گیا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایران جنگ کی وجہ سے
مسائل بڑھ رہے ہیں، گیس کے، پیٹرول کے، اور مہنگائی، بےروزگاری بہت حد تک بڑھ گئی ہے، اور جب تک یہ مسئلے دو حل نہیں ہوتے، ان کے ایسٹس نہیں جاری ہوتے، اور ابنائے حرم کا مسائل بادشاہی سے حل نہیں ہوتا، اس وقت تک سنجیدہ مذاکرات کا دوسرا دور وہ نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ میں، اور ہوگا ادھر ہی ہوگا، یہ پاکستان ہی گرانٹڈ ہے دونوں ممالک کا، تو آگے اس کے بعد کوئی مسئلہ مسائل دونوں ملک کی طرف سے نہ ہو۔ کمال پاشا صاحب، احمد جواد بٹ صاحب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ میدان جنگ میں ہونا ہے، احمد جواد بٹ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی فیصلہ اسلام آباد کی میز پہ ہونا ہے، جبکہ امریکن صدر جو ٹرمپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اگر بات کرنی ہے تو وہ فون پر ہو سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ثالثی سے اسلام آباد سے فون پر پہنچ گیا ہے، اور جبکہ ایران نے جو ہے وہ نئی شرائط جو ہیں وہ امریکہ کو بھیجی ہیں ثالثیوں کے ذریعے، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم اپنی جو ہے کابینہ میں بیٹھ کر جو ہے اس پر غور و خوض کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے یا ان شرائط کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ مشتاق کمال پاشا صاحب، یہ کیا درمیانی گیم چل رہی ہے؟ ایک طرف صدر ٹرمپ مذاکرات کے خواہاں بھی ہیں، ایک طرف معاہدہ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں کہ قریب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ سب کو نقطے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات فون پر ہو سکتی ہے، اگر ایران نے کرنی ہے تو فون پر بات کر لے، ہم جناب آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ یہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے غلط کے اندر آبر ہرمز کے اپنی ہرمز کی ناکہ بندی کو مؤثر اور مضبوط کر لیا ہے، اور ہرمز کی ناکہ بندی دیکھیں، ہرمز پر ایران نے ناکہ بندی کی تھی، تیل کا بحران پیدا ہوا، امریکہ کو اس سے کیونکہ ہرمز سے تیل میں نکالا نہیں جاتا، امریکہ نے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اب ہرمز کھولنے کا فیصلہ جو ہے امریکہ کرے گا، اور امریکہ نے بات چیت کے ان ادوار کے ہائیسٹ لیول کا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور وہ اس بات کے لیے ہے کہ جنگ میں ایران کو حتمی شکست دے سکے۔ بات چیت کے ذریعے امریکہ معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتا، ایران کو مکمل اس کی ملٹری صلاحیت کو ختم کیے بغیر امریکہ مذاکرات رہے گا، جو کہ ایران کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ امریکہ یہ پرسر دے رہا ہے، امریکہ یہ دنیا کو تاثر رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ فون کال کرے تو ثالثی ہو جائے، میں تمہارے کے لیے جائوں امن چاہتا ہے، لیکن حدر اکر امریکہ نے ایران پر حتمی وار کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور مذاکرات اس شکست زدہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ فاتح ہوگا، اور شکست اور فتح جو ہے اس کا ایران اپنے آپ کو فاتح کہہ رہا ہے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ کی یہ بات دنیا قبول نہیں کر رہی، کوئی فاتح اس وقت نہیں ہے، فریق واضح طور پر فاتح یا شکست سے ہمکنار نہیں ہوگا، اس وقت فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اور وہ فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا جو مذاکرات کی میز۔ جواد بٹ صاحب، ایک طرف تو مذاکرات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو سیز فائر ہے یہ بھی کوئی آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابھی بھی ابتدائی اور غیر یقینی مرحلے میں ہی ہے پھر، اور یہ کسی وقت بھی جو ہے یہ سیز فائر ختم ہو سکتا ہے اور جنگ ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتی ہے؟ سر میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو اب جنگ نہیں ہوگی، اب وہ زبان سے ہی چلے گا کام، دھمکیاں وغیرہ. جلدی یہ مسئلہ حل طلب ہے اور ہونے بھی کے قریب ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے تو مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی جو ہے وہ بھی امریکہ سے بار بار بول رہے ہیں تو یہ ہمیں منظور نہیں، ان کی معیشت کا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ. اور پاکستان بھی پھر فیصلہ کرے گا کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کے، اور وہ یقینی طور پہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ بھی ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. اگر ایران نے اگر سعودی عرب پہ اٹیک کیا یا ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تو پھر پاکستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا. پر مجھے نظر نہیں آتا یہ ان کے ایسٹس وغیرہ اور ابنائے فرم کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی بس ایران امریکہ کی. اور اس یہ صلح جو ہے نا یہ امریکہ اور ایران کی ہے، اسرائیل کے ساتھ کسی کی صلح نہیں. اسرائیل کے ساتھ یہ سلسلہ بعد میں بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے کی حد تک جو ہے نا یہ جنگ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جلدی. جی مصباح کمار پاشا صاحب، دیکھا جائے تو واقعی جو ہے وہ نقصان تو اسرائیل کا اور خلیجی ممالک کا ہوا ہے، امریکہ کا اپنا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. اس لیے وہ جو ہے وہ تو کہے گا کہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھی جائے، جبکہ خلیجی ممالک ہیں وہ اس کے حمایت میں نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھے، بلکہ وہ خفا ہیں امریکہ سے، بلکہ بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ وہ ان کا تحفظ نہیں کر پایا ہے. پاکستان جو ہے وہ اتنی جو محنت کر رہا ہے، اس نے صبح شام ایک کر کے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے اور جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جو کاوشیں کی ہیں اور اس کا جو سہرا ہے وہ بھی بار بار جو ہے وہ صدر ٹرمپ ان کے سر باندھتے ہیں. تو یہ کارگزاری بس یہ آنیاں جانیاں یہ دکھاوا ہی ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے تو جو ساکھ بنی ہے اس میں مزید نقصان پھر پاکستان کا ہوگا. اچھا شاید ندیم صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے پیچھے ہے اس بات کے لیے کہ یہ جنگ حتمی انجام تک پہنچائے بغیر ختم نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی جو عسکری صلاحیت ہے، ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے اور ایران کی جو پروکس ہے کوئی وعدہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ مشرق وسطیٰ کے کچھ مؤثر عربی ممالک بھی یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے امریکہ پر بے دست و پاک کیے بغیر یہ جنگ بند نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے امریکہ کو فنڈز کی کہ یہ جنگ ایران کو فوجی طور پر کیپچولیٹ کیے بغیر، نہتا کیے بغیر اس کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پہ ختم کیے بغیر ختم نہیں ہوگی. یہ لکھ دیجیے آپ. خلیجی کچھ ممالک کے مفاد میں ہوں لیکن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اسی لیے پاکستان سب روز یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح ثالثی ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے اور یہ جنگ بندی جو ہے یہ مستقل ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ناکام ہو گیا تو کیا پاکستان خود کسی بڑے دباؤ یا سفارتی بحران میں پھنس سکتا ہے؟ اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بحران جب تک جاری رہے گا پاکستان کی سفارت پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان دونوں فریقین کے درمیان کا کام کر رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کامیاب ہے. یہ پاکستان نے 45 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کیے ہوئے دو فریقین کو نہ صرف میز پر بھی بٹھایا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ شاندار ہے. اور دوسری بات، اگر یہ
मुसालत कामयाब नहीं होती, जंग जारी रहती है, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है। जंग हो या जंग ना हो, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो कोई काबिल फख्र नहीं है। वो पिस रहे थे जब जंग नहीं थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही थी। जब जंग नहीं थी उस वक्त भी टैक्स वसूलियों के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे। जब जंग नहीं थी उस वक्त भी पाकिस्तान के हो भी जाए, जंग ना भी हो तो पाकिस्तान को तो जंग का बड़ा फायदा हुआ है जनाब। वो जो टैक्स नहीं लगा पा रहे थे, जो अहदाफ नहीं हासिल कर पा रहे थे, वो पेट्रोलियम पे लगा के, वो जनाब सोलर पे लगा के, वो और चीज़ों पे लगा के इस आड़ में जंग की वो आवाम को निचोड़ रहे हैं और अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं और IMF को खुश कर रहे हैं और कर्जे वसूल कर रहे हैं। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जंग हो या जंग ना हो, पाकिस्तान के अवाम ऐसे ही जलीलो खार होते रहेंगे और पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम का खून निचोड़ने के लिए ऐसा ही कुछ करते रहेंगे, चाहे जंग हो या जंग ना हो। अहमद जवाद भट्ट साहब, एक तरफ तो यहाँ अवाम पिस रही है और अवाम जो है उसका बुरा हाल है, साख बनाने वाले साख बना रहे हैं, अपने लिए नोबल इनाम की जो है वो भी नॉमिनेशन ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप की भी कोई हालत इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, उसकी भी अवाम उसके खिलाफ हुई है। ये कातलाना जो हमला हुआ, आप क्या समझते हैं इसके पीछे भी उसकी जो है यही जंग जदल है, ये ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है जिसकी वजह से अवाम उसकी अपनी मुखालफ हुई है और उस पर कातलाना एक के बाद एक हमला हो रहा है। ये शाह नदीम साहब अफसोसनाक हमले की पुरजोर मजम्मत है। किसी भी हुक्मरान पे कातलाना हमला हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको वो बच गए हैं इस हमले से। तो ये जो इब्तदाई तहकीकात जो मीडिया पे शेयर हुई हैं उसके मुताबिक तो वो जो हमला खबर है उसका ईरान अमेरिका जंग से कोई तल्लक नहीं। इससे पहले भी अमरीकी सदूर साबका जॉन एफ कैनेडी रेगन वो भी कातलाना हमले में मारे गए हैं। ये उधर पहला वाकया नहीं, इससे पहले गालबन डोनाल्ड ट्रंप पे फिर पहले भी हमला हुआ था गालबन इलेक्शन के दौरान शायद। तो वो सिलसिला चलता रहता है। सिक्योरिटी नाकामी तो जरूर है वो उधर एजेंसियों की, पुलिस की, लेकिन बर वक्त हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, शाह साहब इस जंग के तनाजुर में आखिर दुश्मनी है तो बहुत ज्यादा बन गई ना अमेरिका की। ये पाकिस्तान इनकलाब, ईरान, इराक, शाम, ये जितना खिता है अब सारा ही मुतासर हो गया है। जंग जो इसने शुरू की है अमेरिका ने, पहले भी इराक का इशू चलता रहा, फिर लबनान, शाम, ये सारा हिते जो उधर बशिंदे मुकीम है अमेरिका में, यूरोप में, जिस जगह भी हैं, वो तो नफरत जरूर करेंगे ना। वो नवंबर में मिडटर्म इलेक्शन है, वो इसके खिलाफ वोट भी कास्ट करेंगे। अब जो नजर आ रहा है ये अपनी अक्सरियत ट्रंप खो देगा, ये तो यकीनी हो गया ना। अब मुसलमानों में और उसके अपने जो वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी के साथ किया है वो भी तो वो गैर मुनासिब सलूकी है ना। तो एक सदर और उसकी बीवी को रात को पकड़ के न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया, तो सिर्फ बाद में बयान दिया तो मैंने तेल की वजह से वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। तो आप यही देखें हालात किस तरफ जाते हैं। जो अल्लाह ताला से ही दुआ है तो दुनिया में अमन कायम रहे और मुसलमानों को अल्लाह की जात फतह नसीब करे। मुशर्रफ कमाल पाशा साहब, ये जो जमहूरियत के जो अलंबरदार थे भारत और अमेरिका, इनके अपने अंदर भी जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और वहाँ नफरत और इंतकामी सियासत और ताकत का बेदरेग जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वहाँ भी हालात
وہی کچھ ہوتے جا رہے ہیں جو دوسرے ممالک میں دکھائی دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کے تو حملے ہوں گے، اور جب آپ دوسروں کی قیادت کو ماریں گے بے دریغ، تو پھر اپنی قیادت کی بھی تو باری آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مکافات عمل ہو رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے شاید صاحب، یہ قاتلانہ حملے یہ روٹین جو ہے امریکہ میں ہوتے رہے ہیں، اس پہ جی ایف کینیڈی تیسرا حملہ ہے ان پر جو ہے، تیسرا حملہ ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ میں اس جنگ کے بارے میں، اس جنگ کے کرنے کے حوالے سے ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے، اور امریکہ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہے، یہ ان کی جنگ لڑ کے اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، یہ اس کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے، اس لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جو ویتنام کی جنگ تھی وہ 20 سال تک جاری رہی، وہ کبھی بھی پاپولر نہیں تھی۔ اس جنگ کے اندر 76,000 امریکی لانا پڑا تھا امریکہ کو، لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ نے وہ جنگ جاری رکھی 20 سال تک۔ افغانستان کے اندر جو $8 خرچ کیے، یہ بھی ان پاپولر جنگ تھی، اس جنگ کا ٹائم بھی نہیں ہوا، اور امریکی فوجی مارے بھی نہیں گئے، اور امریکہ کا تھا یہ اس بات کا نہیں ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنگ بند کر دے گی۔ ہاں، قائم کیا تھا برٹن ووڈ سسٹم، جو معیشت اور سیاست کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، معیشت اور سیاست کا دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ورلڈ بینک یہ سارے قائم ہوئے تھے، وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس کو ناکام کرنے میں امریکی پالیسیوں کا بنیادی کردار ہے۔ امریکہ نے ہی وہ نظام دنیا کو دیا تھا، اور امریکہ ہی اس نظام کے تابوت میں آخری تیر ٹھوک رہا ہے، اور ٹرمپ کی یہ جو جنگ ہے جو ایران کے خلاف کمال پاشا صاحب اور جناب احمد جواد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا ہے کہ ہمیں یہ مذاکرات ہوتے ہوئے اور ان مذاکرات کے جو ہے وہ معاہدے میں بدلتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن پاکستان کا کردار جو مثالی رہا ہے اس کو دنیا مان رہی ہے۔ لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے چاہے دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن بات جو ہے وہ پھر آ کر مذاکرات پر ہی، میز پر ہی حل ہوگی، معاملات وہیں حل ہوں گے، اور یہ معاہدہ جو ہے آج نہیں تو کل ہوگا، تو ہی جو ہے اس خطے میں قیام امن ہو پائے گا، اور سارے جو ممالک ہیں وہ قیام امن کے ساتھ ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔